बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। रिव्यूज़ अब तक की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ और दाइश के कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की तरफ से ये ऑपरेशन किया गया। इसका नाम शरीफुल्लाह बताया जाता है, जो दहशतगर्द जाफर के नाम से भी मशहूर है। आपको याद होगा कि 2021 में अफगानिस्तान से इनखला के मौके पर अमरीकी फौज को टारगेट किया गया एबी गेट बम धमाके में, और जिसके नतीजे में 13 अमरीकी फौजी और 170 अफगान बशिंदे मारे गए थे। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत दुख था कि जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर हुआ, कि हम अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी फौज को टारगेट किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस संभालने के फौरी बाद CIA के डायरेक्टर हैं जी जॉन रेडक्लिफ, उनको ये टास्क दिया कि हमने हर हाल में एबी गेट के मास्टरमाइंड को पकड़कर अमेरिका लेकर आना है और इस कौमी मुजरिम को अमेरिका में सजा दी जाएगी। और ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में आला हुकाम के साथ शेयर की जाती है। आपको याद होगा कि म्यूनिख जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी, उस मौके पर अमेरिका की तरफ से ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के एक आला सिक्योरिटी ओहदेदार के हवाले की गई और फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये ऑपरेशन होता है। लेकिन इससे पहले जॉन रेडक्लिफ ने पाकिस्तान के आला जो हुकूमती जो ओहदेदार थे उनके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की थी। इसके बाद ये एक्सचेंज हुआ और इसके बाद ये कार्रवाई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की तरफ से की गई है। अब इस दहशतगर्द शरीफुल्लाह को अमेरिका के हवाले किया जा रहा है। जो सबसे अहम चीज़ है कि जब इस खबर पर रिएक्शन लेने के लिए दफ्तर खारजा और पाकिस्तान के सफारतखाने से रब्ता किया गया तो उन्होंने इस पर किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दिया। आपको व्यूअर्स याद होगा जब इमरान खान से ये सवाल हुआ था ना कि क्या आप अपने हवाई अड्डे अमेरिका को देंगे, तो इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, और हम अपनी सरजमीन किसी सूरत भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये आपकी जंग है, आप लड़ें। और आज इमरान खान की हर एक बात सच साबित हो रही है। पाकिस्तान में खुद कुछ धमाके हो रहे हैं जी, हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सरजमीन को सिर्फ चंद डॉलर्स के लिए किसी के हवाले कर दिया, उन्होंने इस सरजमीन को इस्तेमाल किया और अब इसका एक रिएक्शन तो आना ही आना था। आज देख लें कि पाकिस्तान से दाइश का कमांडर गिरफ्तार हो रहा है और आप उसे अपने मुल्क में, क्योंकि आपके मुल्क में तो अमन है, आप कांग्रेस में बतौर ट्रॉफी पेश करते हैं कि देखो जो हमारा कौमी मुजरिम था हम उसे अमेरिका लेकर आ रहे हैं और उसे अमेरिकन जस्टिस का सामना करना पड़ेगा। तो खान साहब की जी हर एक बात सच साबित हो रही है। अगर आज अमन के लिए पाकिस्तान ने कभी भी अपनी सरजमीन को ना दिया होता तो शायद हमारे मुल्क के अंदर भी अमन होता। दहशतगर्दी के लिए हमने अपनी सरजमीन को कुर्बान कर दिया और आज ये जो आग है हमारे घर में लगी हुई है। दूसरी जो चीज़ इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान की हुकूमत का जी शुक्रिया अदा किया। इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा शहबाज शरीफ आपका शुक्रिया, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी नहीं कहा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आपका शुक्रिया, या जो हमारे ISI की चीफ है उनका भी नाम नहीं लिया गया, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान की बात की गई है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इस जुमले के अंदर, जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कौमी मुजरिम को पकड़ने में उन्होंने हमारा साथ दिया। अमेरिका जी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, वो कभी भी ऐसी हुकूमत का साथ नहीं देगा, ना ही वो साथ देना चाहता है जो डिक्टेटरशिप के आसरे खड़ी हो सकता था ना कि शहबाज शरीफ साहब के ताल्लुकात अच्छे होते हैं, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि शहबाज शरीफ फॉर्म 47 की पैदावार है और जो रिपोर्ट्स यहाँ से इनके लोग अमेरिका भेजते होंगे, यकीनन उन्हें बताते होंगे ना कि शहबाज शरीफ के ऊपर एक तो बहुत प्रेशर भी है, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म है और इन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है। फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन थी वो म्यूनिख में शेयर की गई, उन्हें भी ये मालूम था कि पाकिस्तान के मामलात GHQ रन करता है, लिहाजा इन्हीं से बात करते हैं। आपको व्यूअर्स एक बहुत ही अहम नुक्ता है जो खान साहब ने, ये खबर मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे आपके साथ शेयर की थी, ये खबर आपको कहीं और नहीं मिलेगी और आज भी मैं अपनी इस खबर पे कायम हूँ। CIA का चीफ, आपको याद है कि पाकिस्तान आया तो उसने ना इमरान खान से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। खान साहब ने कहा कि यार तुम्हें प्रोटोकॉल या तमीज़ नहीं है, एक प्रोटोकॉल है, जाओ जाकर हमारे मुल्क के जो चीफ है उससे बात करो। तो वो CIA का चीफ यहाँ से उठा और अफगानिस्तान चला गया और उस दिन के बाद इमरान खान की हुकूमत को गिराने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो इमरान खान ने CIA के चीफ को एक शटअप कॉल दी थी कि मैं तुमसे इस तरह नहीं मिलूंगा
اور ایک پروٹوکول ہے، اس پروٹوکول کو فالو کرو. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب کو پاکستان کی ایجنسیز نے اور جو ان کی انٹیلیجنس گیدرنگ تھی یہ بتا دیا تھا کہ CIA پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے. CIA چین کے حوالے سے اور خطے کے جو دیگر معاملات تھے افغانستان میں، اور پھر جو دہشت گردی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور جو ان کے آپریشنز تھے، پاکستان ایک طرح سے ان کا خفیہ بیس تھا اور اسے عمران خان نے آتے ہی تباہ کر دیا. تو اس کے نتیجے میں بھی عمران خان کی حکومت کو اس طرح سے گرا دیا گیا رجیم چینج کے معاملے میں. تو سر جان ریڈ کلف ہیں جن کو ہدایت کی گئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور انہوں نے اس ہدایت کے اوپر یہ عمل کیا، اور یہ دہشت گرد جس کا نام شریف اللہ بتایا جاتا ہے اب اسے امریکہ کے حوالے کیا جا رہا ہے. پھر ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ داعش جو انفارمیشن ہے جو شیئر کی گئی خبر رساں ایجنسی کی طرف سے، جب انہوں نے ریئیکشن مانگا ہے نا جی پاکستان کے سفارت خانے سے، تو وہاں سے جواب نہیں آیا. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ پاکستان کا دفتر خارجہ اس کے اوپر کیا ریئیکشن دیتا ہے، کیونکہ امریکہ میں جو کانگریس ہے وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کھڑے ہو کر پاکستان کی حکومت کا باقاعدہ طور پہ شکریہ ادا کیا. ہماری دیکھیں جی بدقسمتی کتنی ہے کہ دفتر خارجہ کو بھی پوچھنا پڑتا ہوگا کہ سر دسو کہنا کی ہے، ہماری کسی لیول پر کوئی پالیسی نہیں ہے. پاکستان کا اگر آج فورن منسٹر ہوتا نا، کہا تو جاتا ہے جی کہ ڈار صاحب ہیں، لیکن اگر واقعی کوئی ہوتا تو یقیناً اس کے اوپر ایک بہت ہی تگڑا جواب آتا کہ ہم امریکہ کے دہشت گردی اگر کہیں پر ہو رہی ہے اور اگر پاکستان اس میں کردار ادا کر سکتا ہے اسے روکنے کے حوالے سے یا کسی دہشت گرد کو پکڑنے کے حوالے سے، تو ہم ضرور کریں گے. لیکن ابھی تک مکمل خاموشی ہے اور کوئی کسی قسم کا ریئیکشن نہیں آ رہا. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ داعش کا جو کمانڈر تھا وہ پاکستان سے گرفتار ہوا. جسٹ امیجن کریں کہ ہماری سیکیورٹی کتنی اس وقت خراب ہے اور ہمارے حالات کس حد تک، یعنی خطرناک حد تک جو ہیں وہ جا چکے ہیں کہ یہاں سے انتہائی مطلوب کمانڈر دہشت گرد وہ پاکستان سے برآمد ہوتا ہے، اسے گرفتار کیا جاتا ہے، اور اب امریکہ میں اس کی حوالگی کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. میں بھی آپ کو ایک خبر اور بھی دے دوں، اور یہ خبر امریکہ سے ہی ہے جی. اور جو امریکی ریپبلکن رکن ہیں جی کانگریس کے، اسکاٹ پیری، انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کر دیا ہے، اور اس دعوے کا ڈائریکٹ تعلق پاکستان سے ہے. اور پاکستان میں آپ نے اکثر USAID کے حوالے سے اشتہارات بھی دیکھے ہوں گے، اور ان کے بہت سارے پروجیکٹس پاکستان میں چل رہے ہیں. مینلی جو انہوں نے پیسہ خرچ کیا پاکستان میں وہ تعلیم کے شعبے میں خرچ کیا، اور ان کی طرف سے دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو سکولز بنانے کے بدلے میں $136 ملین دیے جو کبھی نہیں بنے. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ USAID نے پچھلے 20 سال میں پاکستان کے تعلیمی پروگرامز پر $840 ملین خرچ کیے. ان پروگرامز میں سے $136 ملین 120 اسکولز بنانے کے لیے مختص کیے گئے، لیکن وہ اسکول کبھی بنے ہی نہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی ریپبلکن رکن کانگریس نے اس حوالے سے ایوان میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیے. یہ پاکستان کا میڈیا نا جی، اس نے کوئی نہ کوئی اپنی جو ہے وہ اینگلنگ ضرور کرنی ہے خبر کے اندر. لیکن یہ سکولز کہاں پر ہیں جو USAID کی پیسے سے بنائے گئے؟ سندھ کے اندر بہت سارے آپ کو سکولز ایسے نظر آئیں گے، اور شہری رحمان صاحبہ کے حوالے سے یہ تنقید بھی کی جا چکی ہے کہ جو پیسہ سندھ میں گیا وہ سکولز نہیں بن سکے. اگر سکولز بنے ہیں تو اوبویسلی اس وقت اس کا جواب آ جانا چاہیے تھا. تو اس دعوے کے بعد پاکستان کی حکومت کو اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی پوری نیشن کے اوپر یہ ایک دبا ہے کہ ہم انہیں پیسے دیتے ہیں، یہ کھا جاتے ہیں. اسکول بنانے کے لیے ہم نے انہیں پیسے دیے، لیکن یہاں کی حکومتیں ایسی ہیں کہ یہ پیسہ پاکستان کی عوام پر خرچ نہیں کرتی، بلکہ یہ پیسہ اپنے بچوں پر خرچ کر لیا جاتا ہے. ویورز، انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارا دنیا میں اور کانگریس میں نام اس وجہ سے نہیں لیا جا رہا کہ پاکستان نے سائنس یا ٹیکنالوجی کے شعبے میں کوئی بہت بڑا کام کیا ہو اور دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے، بلکہ ہماری تعریف اور ہمارا شکریہ کس لیے ادا کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک دہشت گرد کو پکڑ کر دیا، امریکہ کو، جو ان کا قومی مجرم تھا، جو ماسٹر مائنڈ تھا بام بلاسٹ کا. اور وہ ملا کہاں سے؟ پاکستان سے وہ ملتا ہے، اور پاکستان کو یہ کریڈٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، ہماری خفیہ ایجنسیز کو، اور اس میں بھی شکریہ حکومت پاکستان کا ادا کیا گیا. تو یہ المیہ ہے، یہ وہ پاکستان ہے جہاں پر ہمارے اوپر الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ پیسے پاکستان کے بچوں کے لیے پاکستان کے سیاستدان کھا گئے. تو حکومت کو جی اس کے اوپر رسپونڈ کرنا چاہیے، جواب ضرور آنا چاہیے، اور بتایا جائے کہ 120 اسکول بنانے کے لیے جو امریکہ نے آپ کو پیسہ دیا، یہ پیسہ کہاں گیا اور پیسہ کس طرح استعمال کیا گیا، اور ان اسکولوں میں اس وقت کیا صورتحال ہے، اور کیا یہ اسکول ابھی بھی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا پھر یہاں پر آپ نے پیسے تو لے لیے
کچھ ایسی بلڈنگز بنا دی جس پہ لکھا ہوا ہے USAID. اگر آپ جا کر دیکھیں نا تو شہری رحمان صاحبہ اور پھر باقی لوگوں کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ سندھ میں کتنے اسکول بنے, وہاں پہ بچے ہیں, یا پھر آپ نے وہاں پر بھی بھینسیں باندھ دی ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی شرمندگی ہے اگر امریکہ پیسہ دیتا ہے اور ہم اسے استعمال نہیں کرتے. اب اس پاکستان کو تباہ کرنے میں جن شخصیات کے نام آپ کو تاریخ میں ملیں گے ان میں جنرل باجوہ آپ کو سب سے ٹاپ پر نظر آئیں گے. جنرل باجوہ نے پاکستان کی نہ صرف جمہوریت کو تباہ کیا بلکہ یہاں میں امن کو بھی مکمل طور پہ تباہ کیا ہے. کچھ شہادتیں جی اب آئی ہیں باہر, اور شاندانہ گلزار نے اس حوالے سے کلیم کیا, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جنرل باجوہ نے سوات سرکٹ ہاؤس میں ڈاکٹر امجد کے پاس اپنے لوگ بھیجے اور کہا کہ عمران خان کو پاکستان میں اور KP سے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ طالبان کو دوبارہ سے صوبے میں واپس لے آؤ 3 سال کے لیے, اور پھر یہ سب کچھ جو ہے ختم ہو جائے گا. تو اس پہ اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ شاندانہ گلزار اگر یہ بات کر رہی ہیں اور عمران خان یہ بار بار کہتے رہے کہ طالبان, چونکہ ان کا اس کے حوالے سے ایک بڑا سٹرونگ انیشیٹو رہا اور ان سٹانس ہے کہ جب تک آپ ٹیبل پر بیٹھ کر بات نہیں کریں گے پاکستان سے دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی, طالبان کو آپ کو انگیج کرنا پڑے گا. یہ عمران خان نے اس کے اوپر بڑا پرنسپل سٹینڈ ہمیشہ لیا. لیکن شاندانہ گلزار یہ کہتی ہیں کہ یہ جنرل باجوہ تھے. اچھا, اب یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا تھا نا کہ طالبان کو آپ رہا کر دیں, وہ افغانستان واپس چلے جائیں گے اور پھر یہاں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اسے روکا جائے, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ صرف پرائم منسٹر کے کہنے پر سب چیزیں ہو رہی ہوں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی اور پھر یہ پوری پالیسی بنی, کسی ایک فرد کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اب خان صاحب کی جو ویژن تھا وہ بالکل ٹھیک تھا, آج آپ کو اس کے نتائج جو نظر آ رہے ہیں. لیکن جنرل باجوہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے؟ صرف ایک ایکسٹینشن تھی جی. انہوں نے نہ صرف پاکستان کے امن کو تباہ کیا, اب یہ پالیسیز دیکھ لیں ان کی, بلکہ انہوں نے پاکستان کی جمہوریت کا بھی کچھ نہیں چھوڑا. جنرل باجوہ کے حوالے سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ ان کے اوپر کوئی کارروائی کیوں نہیں کی جاتی. اگر کورٹ مارشل ہوا ہے فیض حمید کا تو پھر ان سے بھی سوال کیا جائے, کیونکہ نواز شریف صاحب متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ آپ کو بھی اس کا حساب دینا پڑے گا. اس کا جواب آپ کو ان واقعات کے اندر ملے گا جب جنرل باجوہ عمران خان کو انگیج کرتے ہیں, اور جنرل باجوہ عمران خان سے ایکسٹینشن کی ہمیشہ بات کرتے رہے, اور خان صاحب نے جب انہیں انکار کر دیا اور انہیں اندازہ ہو گیا تو پھر انہوں نے دوسرا گھر دیکھ لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ آخری دم تک یہ کوششیں کرتے رہے کہ کسی طرح انہیں ایکسٹینشن مل جائے. اب جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی تھی اور جن لوگوں کو یہ سہارا دیا, آج وہ کس منہ سے جنرل باجوہ کے خلاف کارروائیاں کریں گے؟ اوبویسلی کچھ گارنٹیز تو دی گئی ہوں گی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی مرضی کا آرمی چیف بھی لگائیں گے, آپ کی مرضی کا نظام بھی ہوگا, ٹرانزیشنل پیریڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا, سب کچھ ہم بہترین کر دیں گے, لیکن آپ کو بھی ایک وعدہ کرنا ہے کہ میرے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوگی. پھر یہ جو سوال آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں نا کہ جنرل باجوہ, اور یہ پاکستان میں اکثر ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی حکومت سے بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے, تو کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. اچھا, اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں, آج مظہر عباس صاحب نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے, لیکن 2-3 چیزیں اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ تھی, اور پاکستان کے اندر سیاستدان کس قسم کی غلطی کرتے ہیں. انہوں نے حوالہ دیا 1977 کا ذوالفقار علی بھٹو کا. وہی کہتے ہیں کہ ان سے بھی یہی غلطی ہوئی, اور غلطی کیا تھی کہ انہیں یقین تھا کہ جنرل ضیاء الحق ان کی حکومت جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے, اور کسی طرح بھی ان کو تختہ دار پہ لٹکانا تو خیر بہت دور کی بات ہے. تو یہ غلطی ان سے ہوئی. اگر وہ چاہتے تو جنرل ضیاء الحق کو تبدیل کر سکتے تھے, لیکن شاید انہوں نے دیر کر دی, اور اس کے نتائج آج آپ کے سامنے ہیں. پھر دوسری طرف 1990 کے اندر بینظیر بھٹو کے حوالے سے بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ انہیں بھی یہ غلط فہمی تھی کہ اسحاق خان صاحب جو ہیں اور جنرل اسلم بیگ ان کے ساتھ ہیں, لیکن شام کو ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا. یعنی یہ غلط فہمی جو ہے سیاستدان شاید دیر کر دیتا ہے, اور جن آمروں سے اور جن لوگوں سے انہیں امید نہیں تھی کہ ان کی حکومتوں کو ختم کیا جائے گا, تاریخ ہمیں کچھ اور بتاتی ہے. پھر اس کے اندر ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی اسی قسم کی خوش فہمی تھی کہ اسحاق خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, لیکن ان کی بھی حکومت ختم ہو جاتی ہے. اور پھر سب سے لاسٹ میں خان صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی, اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب رجیم چینج ہوتی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر ملا صاحب تھے, عدالت ان کی کھل جاتی ہے, تو اس وقت ایک پٹیشن گئی, اور اس پٹیشن کے اندر موقف یہ تھا کہ پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ آرمی چیف کو برطرف کر سکیں, لہٰذا اس کو روکا جائے. چونکہ اس وقت خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ کیونکہ آرمی چیف خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے, اور
جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہوئی تھی، تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ آرمی چیف کو تبدیل کر دیں گے، اور اس وقت ویورز میری انفارمیشن یہ ہے کہ لوگوں نے یہ باقاعدہ طور پہ خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ آرمی چیف کو تبدیل کر دیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، اور ہم آپ کو بندے جو ہیں وہ نامینیٹ کرتے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے یہ اس سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ اس طرح ہے تو پھر اس طرح ہی صحیح، میں کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا۔ تو خان صاحب یہ چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن بعض لوگوں کا ویورز یہ خیال ہے جو وزیر اعظم ہاؤس سے اس وقت رابطے میں تھے کہ شاید بہت دیر ہو چکی تھی، جب آپ کو لگتا ہے نا کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ اور جنرل باجوہ نے کیا گیم ڈالی، یہ خان صاحب کے پاس جا کر نا بار بار کہتے تھے کہ میری بات ہو گئی ہے، اب آپ نے بس، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ عارف علوی کے ذریعے ہو رہا تھا، صدر پاکستان، اور وہ بیٹھ جاتے تھے بیچ میں، ایک طرف نواز خان صاحب تھے، دوسری طرف باجوہ صاحب ہوتے، تو یہ گفتگو جاری ہوتی کہ ٹھیک ہے تحریک عدم اعتماد واپس ہو جائے گی، تم جو ہے الیکشن کا اعلان کر دو۔ حالانکہ خان صاحب نے تو اس حکومت کو خیر بات کہہ دیا تھا، اور مکمل طور پہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان کی عوام کے پاس جائیں گے۔ اسمبلی کو تحلیل کر دیا، سمری پریزیڈنٹ ہاؤس کو ارسال کر دی جاتی ہے، کابینہ تحلیل ہو جاتی ہے، عمران خان الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں۔ وہ کس لیے کر رہے تھے؟ وہ اس ملک کے لیے کر رہے تھے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے کر رہے تھے، چونکہ وہ تنگ آ چکے تھے کہ ہر دوسرے دن جو آپ کے اتحادی ہیں وہ آپ کو بلیک میل کرتے تھے۔ ایم کیو ایم نے بہت زیادہ بلیک میل کیا، اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی بلیک میل کرتی رہی۔ جنرل باجوہ تو آخری دم تک بلیک میل خان صاحب کو کرتے رہے، اور جب انہیں اندازہ ہو گیا نا کہ عمران خان بات نہیں مانتے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور پھر جو جنرل فیض والا ایپیسوڈ ہوا، تو اس کے بعد جنرل باجوہ نے دوسرے گھر کا جو ہے وہ رخ کیا، اور لوگوں کو وہ بتاتے رہے کہ مجھے اگر آپ ٹائم دے دیں تو دیکھیں میں حالات جو ہیں وہ ٹھیک کر دوں گا، اور آپ لوگوں کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ دونوں طرف کھیل رہے تھے۔ ان کے لوگ جا کر لندن میں ایون فیلڈ ہاؤس میں بھی، جو ان کا دفتر ہے نواز شریف صاحب کے بیٹے کا پرانا حسن نواز کا، وہاں پہ ملتے رہے، اور پاکستان میں عمران خان کو بھی یہ غلط رپورٹ دیتے رہے۔ تو پاکستان کی سر جمہوریت کو تباہ کرنے میں جنرل باجوہ کا ہاتھ ہے۔ اگر شاندانہ گلزار یہ بات کر رہی ہیں تو اوبیسلی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو سیاق و سباق ہوں گے، تو دے جنرل باجوہ اس کا جواب کہ اس کا جواب کیا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا ہمیشہ سے اصولی موقف تھا کہ ہم نے کسی طرح بھی پاکستان میں دہشت گردی کا حل یہ نہیں ہے ختم کرنے کا کہ آپ آپریشن کریں، بلکہ لوگوں کو انگیج کیا جائے، ان سے بات کریں، اور عمران خان یہ چاہتے تھے۔ ویورز، ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور یہ خبر پاکستان میں ایک سروے کے حوالے سے ہے۔ آپ نے ثناء اللہ مستی خیل کا نام سنا ہوگا، اور یہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، اور ان کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جی یہ دعوے ہوتے رہے ہیں، اور ہم خود بھی رپورٹ کرتے رہے۔ جنرل باجوہ کے دور میں مختلف سرویز ود ان دا رینکس کروائے جاتے ہیں، پلس چیک کرنے کے لیے جوانوں کی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور ان کی قیادت کے حوالے سے اور باقی معاملات کے اوپر کس قسم کی ان کی سوچ ہے۔ اور اس سروے میں دعویٰ کیا گیا ہے ثناء اللہ مستی خیل صاحب کی طرف سے کہ پاک فوج نے چند دن پہلے ایک سروے کروایا، اس کے مطابق عمران خان کی گراؤنڈ پر مقبولیت 94% ہے۔ سر خان صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ مقبولیت دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی رینک ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے وہ آپ کے کاروباری حضرات ہوں، بزنس کمیونٹی ہے، پاکستان میں پولیس والے ہیں، پاکستان میں فوج ہے، پاکستان میں کوئی بھی محکمہ ہے نا، عمران خان کی مقبولیت کا ان کے پاس کوئی توڑ نہیں، اور یہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس کی جو اہمیت تھی وہ یہ تھی کہ کیونکہ یہ فوج میں ہوا ہے، فوج کا ایک سروے ہے، تو ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے یہ بات کہی۔ اس سے پہلے بھی اس قسم کے سروے ہو چکے ہیں جس میں چیک کیا جاتا ہے رینکس کے اندر کس قسم کے جذبات پائے جاتے ہیں کسی بھی ایشو کو لے کر، اور یہ دعویٰ اب ایسے وقت میں آیا جب عمران خان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف سے جو آفرز کروائی جا رہی ہیں وہ آفرز کیا ہیں۔ تو سر اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پھر یہ ہماری آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔